मुफ्ती तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु, बेशक अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते युसल्लूना अलन नबी, नबी पर रहमत भेजते हैं। यानी फरिश्ते तो रहमत की दुआ करते हैं और अल्लाह रहमत भेजता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, सल्लू अलैहि, नबी पर खुसूसी रहमत भेजा करो जिसको उर्दू में दुरूद कहा जाता है। वसल्लिमु, और सलामती भेजा करो, तस्लीमा, सलामती भेजना, इन खूब सलामती भेजा करो। तो ये आयत जब इस आयत की वजह से उलमा ने ये मसला फुक़हा ने बयान किया है कि ज़िंदगी भर में एक मरतबा दुरूद भेजना हर मुसलमान पे फ़र्ज़ है, क्योंकि अल्लाह ने हुक्म दिया है। और अल-अम्रु बिशै ला यक़्तज़ी तकरार, जब किसी बात का ऑर्डर दिया जाता है ना, तो एक दफ़ा करने से वो ऑर्डर पूरा हो जाता है। तो अल्लाह ने हमें दुरूद का हुक्म दिया, तो ज़िंदगी में एक दफ़ा भी अगर हम दुरूद पढ़ लेंगे तो ये फ़र्ज़ अदा हो जाएगा। जैसे कि कलमा तौहीद ज़िंदगी में एक दफ़ा पढ़ना फ़र्ज़ है, बाकी जितना पढ़े उतना अच्छा है। और जब किसी मजलिस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया जाए तो एक मरतबा उसमें दुरूद पढ़ना वाजिब है, फ़र्ज़ नहीं है। फ़र्ज़ और वाजिब एक इस्तिलाह है। फ़र्ज़ का मतलब होता है जिसकी दलील यकीनी और कतई हो। तो चूँकि कुरान ने दुरूद पढ़ने का हुक्म दिया, तो वो चूँकि ये नहीं अल्लाह ने कहा कि हमेशा पढ़ते रहा करो, बल्कि पढ़ो, तो एक दफ़ा पढ़ना इस कतई यकीनी दलील की वजह से फ़र्ज़ है। तो फ़र्ज़ियत एक ऐसी चीज़ होती है जिसका इनकार करने से इंसान काफिर हो जाता है, क्योंकि उसकी दलील बहुत मजबूत होती है। और दूसरी हदीस में आता है कि वो शख्स बखील है कि मेरे सामने उसका तस्करा किया जाए और मुझ पर दुरूद ना पड़े। तो इस हदीस, ये चूँकि ख़बर वाहिद है, क्योंकि ज़ाहिर है कुरान जिस तरह तवातुर के साथ साबित है, इस तरह अखबार आहद जो ख़बर वाहिद होती हैं वो उस तरह तवातुर के साथ साबित नहीं होती, तो उसमें तावील का भी इम्कान होता है। तो इसलिए फ़ुक़हा ख़ास तौर पर हनाफ जो है, फ़ुक़हा हनफिया, उन्होंने फ़र्ज़ और वाजिब एक टर्म बनाई है शरई मसाइल को समझाने के लिए। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जब किसी मजलिस में नबी का नाम आए ना, तो उस मजलिस में एक दफ़ा कम से कम दुरूद पढ़ना वाजिब है। वाजिब का दर्जा थोड़ा सा फ़र्ज़ से नीचे होता है, क्योंकि वो हदीस से साबित है। तो और फिर जब बार बार नबी का नाम आए तो फिर बार बार पढ़ना वाजिब नहीं है, क्योंकि उसमें हरज है। हाँ, मुस्तहब ज़रूर है कि जितनी दफ़ा पढ़ें, जब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो लाजमी दुरूद शरीफ पढ़ा करें, ये तो मुस्तहब है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने मुझ पे एक दफ़ा दुरूद पढ़ा, अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल करते हैं और उसकी 10 खताओं को माफ़ करते हैं। तो बहुत ज़्यादा फजीलत है दुरूद शरीफ पढ़ने की। और ये बड़ी अजीब बात है कि दुरूद शरीफ जो है ये असल में अल्लाह की इबादत है। यहाँ मैं आपको एक दिलचस्प मसला भी बताता चलूँ। शरई मसला ये है कि जब हम कोई मन्नत मानते हैं ना, मन्नत कि अगर अल्लाह ने मेरे मरीज़ को शिफा दे दी तो मैं इतने रोज़े रखूँगा, मैं ये करूँगा, मैं यूँ करूँगा, तो इस अमल को मन्नत कहा जाता है कि बाकी अगर आप ठीक हो गए तो आप पर लाजिम होता है कि आप वो काम करें। तो मन्नत में ये ज़रूरी है कि आप जिस चीज़ की मन्नत माने वो इबादत मकसूदा हो और उसकी जिन्स में से लाजिम भी हो, यानी इबादत में कामिल इबादत होनी चाहिए, वो उबूदियत का उनसर उसमें हो। जैसे आपने मन्नत मानी कि अगर जो है मैं इम्तिहान में पास हो गया तो मैं 3 रोज़े रखूँगा, तो रोज़े इबादत है, मकसूद है, यानी इबादत मकसूदा में से। लेकिन अगर आपने मन्नत मानी कि मैं अगर इम्तिहान में पास हो गया तो मैं वज़ू करूँगा, तो वज़ू चूँकि मकसूद नहीं है, इबादत मकसूदा नहीं है, वज़ू से मकसद तो नमाज होती है, तो वो मन्नत आपके ऊपर लाजिमी नहीं होगी। आपने अगर मन्नत मानी कि जी मैं सदका करूँगा, तो सदका इबादत मकसूदा है और उसकी जिन्स में से जो ज़कात है वो वाजिब भी है। रोज़े की जिन्स में से रमज़ान का रोज़ा वाजिब है। आपने नफिल नमाज की मन्नत मानी तो भी मन्नत पूरा करना आप पर लाजिम है, क्योंकि नफिल नमाज जो है वो इबादत भी है और उसकी जिन्स में से यानी फ़र्ज़ नमाज आप पर लाजिम भी है। तो अगर दोनों में से एक शर्त भी नहीं पाई जाएगी तो मन्नत फिर मुनाकिद ही नहीं होती है। जैसे आपने कहा कि मैं जो है वो अगर इम्तिहान में मैं कामयाब हो गया, पास हो गया, तो मैं जो है अपने वालिदैन की खिदमत करूँगा, तो ये खिदमत सवाब तो बहुत है, लेकिन इबादत मकसूदा नहीं है, इबादत मकसूदा नहीं है। तो ये मन्नत आप पर पूरा करना लाजिम नहीं होगी। खिदमत तो करनी चाहिए, माँ बाप की खिदमत से बढ़कर तो दुनिया में कोई नेकी नहीं है, लेकिन इबादत मकसूदा नहीं है। मकसूदा का मतलब नमाज, हज, ये सब चीज़ें जो है ना मकसूद में आती हैं। ये किसी आर्जे की वजह से अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है कि ताकि माँ बाप को परेशानी ना हो। यही वजह है कि अगर खिदमत के मोहताज नहीं होते तो फिर खिदमत वाजिब भी नहीं होती, उनकी खिदमत के मोहताज होते हैं तो वाजिब होती है। लेकिन नमाज तो जब भी टाइम आएगा आप पर लाजिम होगी। ज़कात तो साल गुजरने के बाद जब भी साहिब निसाब होंगे आप पर लाजिम होगी, चाहे गरीबों को ज़रूरत हो या ना हो, आप पर तो ज़कात वाजिब होती रहेगी। तो अब उलमा का इख्तलाफ हुआ है कि अगर कोई शख्स दुरूद शरीफ की मन्नत मानता है तो क्या उस पर दुरूद शरीफ की मन्नत पूरी करना लाजिम है। तो बाज़ उलमा ने कहा कि नहीं, क्योंकि दुरूद शरीफ भी
عبادت مقصودہ میں سے نہیں ہے۔ اس کی پہلے میں اور آسان مثال دیتا ہوں، جیسے تلاوت۔ علماء کہتے ہیں اگر کوئی یہ منت مانتا ہے کہ اگر میں امتحان میں کامیاب ہو گیا تو میں 3 پارے تلاوت کروں گا، تو یہ منت پوری کرنا بھی واجب نہیں ہے، کیونکہ قرآن پڑھنا بہت زیادہ ثواب تو ہے لیکن عبادت مقصودہ نہیں ہے، بلکہ مقصد قرآن سے کیا ہے کہ آپ کا دل بنے اور آپ کو آخرت کی یاد تازہ ہو، آپ کو شرعی حکام کا علم ہو۔ ثواب بہت ہے، ہر ثواب کا کام اصطلاحی عبادت نہیں ہوتا، خوب سمجھ لیں۔ عبادت کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک عبادت ٹرم ہے، اصطلاح ہے، اور ایک عبادت مجازن ہم عبادت، ہر اچھے کام کو عبادت کہتے ہیں۔ اس لحاظ سے تو کھانا کھانا بھی عبادت ہے کہ اگر آپ کی نیت اچھی ہے اس سے، لیکن ایک ہوتی ہے مقصود عبادت، تو مقصودہ عبادت میں سے نہیں ہے۔ ثواب بہت ہے قرآن کی تلاوت کرنا، اللہ سے محبت کی علامت ہے، بغیر سمجھ کے پڑھنا بھی بہت بڑی نیکی ہے، قرآن بغیر سمجھ کے پڑھنا بھی، لیکن قرآن کی تلاوت کی منت جو ہے وہ منعقد نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح اب یہ اختلاف ہوا ہے کہ اگر کوئی درود شریف کی منت مان لیتا ہے کہ اگر میں امتحان میں کامیاب ہو گیا تو میں 100 دفعہ درود شریف پڑھوں گا، تو کیا یہ منت پوری کرنا واجب ہے یا نہیں؟ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ واجب نہیں ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ درود شریف عبادت مقصودہ نہیں ہے، کیونکہ درود شریف کا مقصد تو یہ سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار، یہ نماز روزے کی طرح نہیں۔ لیکن راجح قول یہ ہے جس پہ فتویٰ دیا گیا ہے کہ یہ منت پوری کرنا واجب ہے، کیونکہ درود شریف عبادت مقصودہ ہے، اور عبادت مقصودہ ہے اور اس کی جنس میں سے واجب بھی ہے، فرض بھی ہے۔ تو فرض کیسے ہے؟ کیونکہ قرآن نے ہمیں حکم دے دیا، اب زندگی میں ایک دفعہ درود شریف پڑھنا فرض ہو گیا، یہ مسئلہ تو آسانی سے سمجھ میں آ گیا کہ فرض کیسے۔ اب یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے عبادت مقصودہ کیسے ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو عبادت جائز ہی نہیں ہے۔ اس کا بڑا دلچسپ جواب دیا حضرات فقہا نے کہ درود شریف اصل میں اللہ کی عبادت ہے جو ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ہمیں آرڈر دیا ہے، اور اس میں عبادت کا عنصر، عبادت کہتے ہیں جس کی جو ہے وہ جس میں عبودیت کا عنصر ہو، آپ بطور غلام جو کام کر رہے ہو، جس میں آپ کو لاجک پوچھنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی۔ جیسے 5 نمازیں فرض ہیں نا، کیوں فرض ہیں بھی؟ لاجک کی بھی ہمیں حکم نہیں، ہم نے پڑھنی ہے۔ روزہ فرض ہے، اس کی حکمتیں اللہ نے بیان کی، لیکن وہ حکمتیں نہ بھی ہو تو روزہ رکھنا پڑے گا۔ تو درود شریف بھی عبادت مقصودہ میں سے ہے، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا، تو ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی غلامی کے طور پر پیغمبر پر درود بھیجتے ہیں۔ تو اس سے درود شریف کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور اس میں بہت ساری حکمتیں حاصل ہو جاتی ہیں کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کیونکہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، جیسے نماز کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، اللہ نے کہا کہ تم یہ عبادت کرو گے میری، یہ ہوگی میری، کیونکہ دعا عبادت ہے۔ دعا میں کیا ہوتا ہے؟ ہم اللہ سے بھکاریوں کی طرح مانگتے ہیں، تو اللہ نے کہا اور دعائیں تم مانگو نہ مانگو، یہ والی تو اسپیشلی تم پہ فرض ہے۔ ایک تو الاطلاق دعا مانگنا ہے نا، لیکن اسپیسیفک کوئی مخصوص دعا مانگنا تو فرض نہیں ہے، لیکن یہ والی دعا مانگنا ہم پہ اللہ نے فرض کیا ہے کہ تم نے پیغمبر کے لیے رحمت کی دعا کرنی ہے، یہ تم پہ فرض ہے، یہ مجھے خوش کرنے کے لیے فرض ہے۔ تو یہ عبادت ہے، لیکن اللہ کی عبادت ہے، اور نبی کے لیے دعا ہے یہ۔ تو اس سے درود شریف کی اہمیت بھی بہت بڑھ جاتی ہے، اور ہمیں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے پیغمبر پہ درود بھیجنے کو اپنی عبادت قرار دے دیا ہے۔ تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ویلیو بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ جیسے قرآن میں آتا ہے نا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے تذکرے کو بلند کیا ہے۔ تو کیسے بلند کیا؟ علماء نے اس کا جواب دیا کہ نماز میں بھی درود شریف ہے، اور اتحیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلامتی بھیجنے کو اتحیات کا حصہ بنا دیا گیا ہے، اور اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ کو بھی ایڈ کیا گیا ہے۔ تو اس سے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ تو اس لیے درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جیسے شریعت میں بعض عبادتیں بعض اوقات میں زیادہ پسندیدہ ہیں، آپ دن میں نوافل پڑھیں اس کا بھی ثواب ملتا ہے، لیکن یہ نوافل آپ رات کے آخری حصے میں پڑھیں تو تہجد بن جائے گی، بہت زیادہ ثواب ہو جائے گا۔ آپ روزہ رکھیں، عام دنوں میں ثواب ہے، عید جمعرات کو زیادہ ثواب ہے، ایام بیز میں زیادہ ثواب ہے، رمضان کا تو بہت ہی زیادہ ثواب ہے، عاشورہ کا بھی ثواب ہے۔ تو جیسے جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ خاص دن اور خاص اوقات میں ان کی فضیلت بڑھ جاتی ہے، تو ایسے ہی درود شریف کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ عام دنوں میں بھی درود شریف میں بہت ثواب ملتا ہے، لیکن صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ جمعے کے دن درود شریف پڑھنا عام دنوں سے زیادہ افضل۔ اسی وجہ سے ہمارے اکابر کا ہمیشہ سے معمول رہا ہے، جو ہم نے دیکھا بھی ہے کہ وہ جمعے کے دن خاص طور پر عصر کی نماز کے بعد درود شریف پڑھنے کا بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں، اور جب وہ عمرے کے لیے یا حج کے لیے جاتے ہیں تو بھی مسجد نبوی میں اکثر وہ میں نے دیکھا اپنے بڑوں کو کہ وہ عصر کی نماز کے بعد نا مسجد نبوی میں صرف درود شریف ہی پڑھتے ہیں بیٹھ کے۔ ایک تو وہ جگہ ایسی ہے کہ جہاں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اطہر ہے سامنے، اور پھر وہاں جمعے کا دن بھی ہو تو، اور پھر عصر کی کا وقت جو ہے وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے جمعے کے دن، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے نا جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں
دعا رد نہیں ہوتی، تو جمہور علماء اس طرف گئے ہیں کہ اس سے عصر کا ٹائم مراد ہے، کہ اگرچہ اس میں اختلاف ہے لیکن جمہور اس طرف گئے ہیں کہ عصر کا وقت مراد ہے، تو جمعے کے دن عصر کے وقت درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور ویسے بھی اگر آپ کو عصر کے وقت ٹائم نہیں ملتا تو جمعے کی نماز کے لیے آپ وقت سے بہت پہلے آ جائیں، نہا دھو کے تیار ہو کے اگلی صف میں بیٹھیں، اور خطیب صاحب کا بیان شروع ہونے سے پہلے آپ تحیۃ المسجد پڑھنے کے بعد درود شریف کی کثرت کیا کریں، تو اس کے بہت زیادہ فضیلت ہے اور ہمیں اللہ نے حکم دیا۔ اور علماء نے بیان کیا کہ درود شریف کو جو اللہ نے ہم پہ لازم کیا نا، اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت ہمارے ذہن میں اور اچھی طرح بیٹھ رہی ہے، کیونکہ پچھلی امتیں جو تباہ و برباد ہوئی ہیں وہ اس لیے ہوئی ہیں کہ انہوں نے پیغمبروں کو اتنا اونچا مقام دیا کہ اللہ کے برابر لے آئے، جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا معاذ اللہ، اور جہاں ہمارے یہاں بھی جو بدعتی لوگ ہیں انہوں نے سید الانبیاء کو حاضر ناظر مشکل کشا کیا بنا دیا، تو شرک کرنے لگے۔ تو درود شریف میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جب ہم نبی کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ سید الانبیاء پر اپنی خصوصی رحمتیں نازل فرما اور آپ پر سلامتیاں بھیج، تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے، یہ عقیدہ ہمارے دل میں بیٹھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی رحمت کے محتاج ہے، تبھی تو ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کے لیے دعا مانگو۔ ہاں، یہاں ایک اشکال ہو سکتا تھا اس کا کہ بھئی اچھا اس کا مطلب نبی ہماری دعا کے محتاج ہیں، تو نہ نبی ہماری دعا کے محتاج نہیں ہے، اللہ کی رحمت کے محتاج ہے۔ ہم دعا نہیں بھی مانگیں گے تو اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجے گا، لیکن اللہ نے ہمیں حکم یہ دیا تاکہ ہماری نظر میں یہ عقیدہ اور اچھی طرح مضبوط ہو جائے کہ تم بھی پیغمبر کے لیے اللہ سے دعا مانگا کرو۔ اس سے پتہ چلتا ہے پیغمبر تمہاری دعا کے محتاج ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ کی رحمت کے بہرحال محتاج ہیں، اور پیغمبر بھی اس لائق ہیں کہ ان کے لیے دعا مانگی جائے، اور یہ اس سے ان کا مرتبہ کم نہیں ہوتا بلکہ مرتبہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ پیغمبر نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے در کے محتاج ہو۔ اور یہ جو میں نے کہا کہ پیغمبر اس لائق ہیں کہ ان کے لیے دعا مانگی جائے، تو اس کا کوئی یہ مطلب نہ لے کہ پیغمبر ہماری دعا کے محتاج ہے، یہ میں بار بار بتا چکا ہوں، ہماری دعا کے محتاج نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میں پیغمبر پر رحمت بھیجوں، لیکن اس میں امتیوں کا حصہ پڑ گیا ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اس کی ایک مثال دی ہے کہ جیسے کسی بادشاہ کو اپنے شہزادے سے بہت زیادہ محبت ہے، وہ ویسے ہی اس کو گفٹ دینا چاہتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس نے یہ گفٹ دینا ہے، لیکن آپ جا کے بادشاہ سے سفارش کر دیتے ہو کہ بھئی ان کو یہ گفٹ دے دو۔ اس میں آپ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بادشاہ نے تو کرنا ہی ہے، تو بادشاہ کے دل میں ہمارا مقام بھی بڑھ جائے گا کہ دیکھو جو کام میں چاہتا ہوں تو یہ بھی مجھ سے وہی چاہتا ہے، اور اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آپ کا تعلق بڑھ جائے گا، اور یعنی جو شہزادہ ہے نا اس سے بھی تعلق بڑھ جائے گا آپ کا۔ تو جب ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں نبی کے لیے تو ہمارا اللہ کا ریلیشن بھی بڑھتا ہے، اس سے اللہ خوش ہوتا ہے کہ دیکھو میرے حبیب کے لیے یہ بھی مجھ سے کہہ رہے ہیں رحمت بھیجنے کا، اور سید الانبیاء سے بھی ہمارا تعلق بڑھ جائے گا، قیامت کے دن یہ چیز سفارش میں معاون اور مددگار ہو۔